अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। कौमी सलामती कमेटी ने हुकूमत गिराने की किसी बैरूनी साजिश की तस्दीक नहीं की थी। इमरान खान को 3 ऑप्शंस फौज ने नहीं दिए थे। इमरान खान ने खुद फौज से राब्ता किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे ही नहीं थे। इमरान खान आजकल जिन नकात पर सियासत कर रहे हैं, DGISPR ने आज सबकी खुलकर नफी कर दी है। इमरान खान ने अपने बयानी की बुनियाद जिन बातों पर बनाई वो सब गलत करार दे दी गई हैं और हुकूमत की तब्दीली को अमरीकी साजिश के बजाय आइन और कानून के मुताबिक जमहूरी अमल करार दिया है। पाक फौज ने इमरान खान की कल की तकरीर के जवाब में यह भी वादे कर दिया है कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम महफूज हाथों में है, इस पर एहतियात से बात की जाए। ये भी कहा है कि पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है, यहाँ कभी मार्शल लॉ अब नहीं आएगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी कौम और पाक फौज के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है जो कामयाब नहीं होगी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज ही नहीं है। डिमार्च सिर्फ साजिश पर नहीं किया जाता। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, वो मौक़िफ़ उस मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ। जो एलामिया जारी हुआ उस एलामिया को आप अगर देखें, जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया उस एलामिया में इंक्लूडेड है। जो अल्फाज उस एलामिया में हैं वो आपके सामने हैं। जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, वो दिन रात इस ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। ऐसे मैंने कहा, एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में? मेरा नहीं ख्याल। इस इनपुट को कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासीफाई कर सकती है। अभी एक रोज़ पहले गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। अगर बुलाई जाती है वो मीटिंग, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसमें भी जाके वही इनपुट अब भी दे देंगे, क्योंकि जब वो इनपुट दी गई और उससे अब तक कोई तब्दीली नहीं है। तो फिर फौजी या अस्करी क़यादत ने इस पर क्यों एग्री किया कि डिमार्च जारी किया जाए अगर साजिश नहीं थी? देखिए, डिमार्च दिए जाते हैं। डिमार्च सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते। डिमार्च के कई रीजंस होते हैं। जिस तरह उस एलामिया में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, उस एलामिया में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। सो उसके ऊपर डिमार्च दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के उस बयानिए की वाज़ेह नफ़ी है जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत गिराया गया है। इसी बुनियाद पर वो मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड करार दे रहे हैं और ये दावा कर चुके हैं कि साजिश के बयानिए को कौमी सलामती कमेटी की तायद भी हासिल है। ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जो साबित हो गई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स में आ गया है कि हाँ ये बाहर से इंटरफेयर किया गया पाकिस्तान के। एक पूरी कोशिश की गई उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने की। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था। और आज भी जिस वक्त DGISPR वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम बातों की नफ़ी कर रहे थे, तो ऐन उसी वक्त इमरान खान ने ट्वीट में एक बार फिर अमरीकी इशारे पर हुकूमत की तब्दीली का इल्ज़ाम दोहरा दिया। मगर खुद इमरान खान के साबिक इत्तेहादी MQM और काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही भी कह चुके हैं कि उन्हें भी साजिश के बारे में आखिर तक कुछ नहीं बताया गया। जो वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़त का जिक्र किया है बैरूनी साजिश वाला, तो उस पर कोई बात हुई आपकी वज़ीर आज़म साहब से? ये सच्ची बात है, मैं नहीं और मामला डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। मेरी बात नहीं हुई, मेरी क्योंकि बात नहीं ना हुई। अच्छा। बात हो जाती तो फिर पता चल जाता। 8 मार्च को जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, 9 मार्च को तशरीफ लाए थे इमरान खान साहब हमारे दफ्तर। उसमें उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की कि कोई अमरीकी साजिश है, आप लोग इसका हिस्सा ना बनिएगा। 29 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ से हमारी, जिसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा जो उस वक्त के थे परवेज खटक साहब, वो तशरीफ रखते थे। उन्होंने नहीं कहा हमसे कि ऐसी कोई बात है। 30 मार्च को जब सुबह हमारा मुआहदा हुआ है PMLN और PTI पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसके बाद भी उस वक्त गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी कोई इस तरह की बात हमसे नहीं की थी। अगर होती, हमसे हमारे सामने रखे जाते तो खालिद मकबूल साहब ने कहा ना कि यकीनन फिर हम आपके साथ खड़े होते।
پاک فوج کے ترجمان سابق وزیر اعظم عمران خان کے دعووں کی نفی کر رہے ہیں. خود عمران خان کے سابق اتحادی ایم کیو ایم اور موجودہ اتحادی اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار تحریک انصاف کی طرف سے چودھری پرویز الہی ان کے دعوے کی نفی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا, مگر وہ اپنا بیان آج بھی دہرا رہے ہیں. آج میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آرمی چیف سے رابطہ کیا گیا کہ بیچ بچاؤ کی بات کی جائے. آرمی چیف اور ڈی جی ISI گئے اور بات کی, اور وہاں سابق وزیر اعظم کے ساتھ ان کے رفقا بھی موجود تھے. عمران خان صاحب کی طرف سے اور بار بار کہا گیا کہ کوئی مطالبات رکھے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. آیا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مطالبہ رکھے تھے, اور اگر کوئی رکھے تھے تو وہ کیا مطالبات تھے؟ کہ وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھیں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. سو آرمی چیف اور DGI بھی اس میں گئے PM آفس, وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از, دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں, اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی یہ دس از ایکسیپٹیبل, یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. سو چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی PDM ان کے پاس لے کے گئے, ان کے سامنے یہ گزارش رکھی, اور اس کے اوپر سراسل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے, وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلانڈ, اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. یہ بات واضح کر دی گئی. حالانکہ سابق وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں 3 آپشنز دیے گئے تھے. اس کے بعد ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے خود رابطہ کرنے کی میں نے نہیں کیا تھا. انہوں نے آپشنز دی تھی مجھے, اور وہ آبویسلی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے آفر دی کہ جی 3 چیزیں ہیں, یا آپ عدم اعتماد کا ووٹ چلے جائیں, یا آپ استعفیٰ دے دیں, اور یا الیکشن. ہم نے کہا الیکشن سب سے بہتر طریقہ ہے, استعفیٰ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, اور عدم اعتماد ووٹ کا مطلب یہ کہ میں تو بلیو کرتا ہوں کہ آخری منٹ تک لڑوں گا. سر آپ نے ریکویسٹ کی تھی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ کوئی راستہ نکالیں؟ بالکل نہیں کی تھی. یہ ایک صرف سجیشن آیا تھا, اور بڑا ٹھیک سجیشن. مجھے تو ان کی کس کی طرف سے سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہماری پارٹی والوں نے کہا کہ جی ایک سجیشن ہے, یہ 3 آپشنز ہیں, تو ہم نے کہا بیسٹ یہ الیکشن کروا دیں. آپ نے یہ کنفرم کر دیا کہ آپ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی. کل یہ ARY نے خبر چلائی تھی کہ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آئیں اور کوئی راستہ نکال کر دیں, لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا. بالکل نہیں کہا. ISPR نے آج اس بات کی بھی تردید کر دی ہے کہ خود وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا, اور پھر آرمی چیف اور DGI گئے بھی تھے, اور وزیر اعظم کے ساتھ ان کے رفقا بھی وہاں موجود تھے. عمران خان ایک TV انٹرویو کو بنیاد بنا کر مسلسل کہتے آئے ہیں کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے, مگر میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. مگر آج DGI نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے, اور اگر مانگے بھی جاتے تو وہی جواب ہوتا جو سابق وزیر اعظم نے دیا تھا, ایبسلیوٹلی ناٹ. آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے, ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے, اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے؟ دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں, فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا, لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا. یہ بھی عمران خان کے بیانیے کی نفی ہے, کیونکہ ایک انٹرویو کے اپنے جواب کو بنیاد بنا کر عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. اگر میرا پیسہ باہر ہو, میرے بھی جائیدادیں باہر ہو, میں کبھی امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا. اس بات کی بھی نفی ہو گئی. کل ہی پشاور کے جلسے میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا نیوکلیئر پروگرام ان کے ہاتھ میں محفوظ ہے. جس سازش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی, میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے
इनके हाथ में क्या ये हिफाजत कर सकते हैं? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम इन दो डाकुओं के हाथ में जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, क्या पाकिस्तान हमारी सालमती इन चोरों के हाथों में डाल रहे हो? और आज मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को कोई खतरा नहीं है। इस हवाले से बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। जब से एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ है उस वक्त से तमाम हुकूमतों ने पूरी ईमानदारी के साथ इस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इमरान खान ने जो पेशावर में जलसे में खिताब किया, उन्होंने कहा कि जो हमारे न्यूक्लियर एसेट हैं वो हम चोरों के हाथ में दे दिए गए। हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात करते हुए, न्यूक्लियर एसेट्स किसी एक सियासी क़यादत के साथ मुंसलिक नहीं है। जब से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, जितनी हुकूमतें आईं उन्होंने पूरी मेहनत, दयानतदारी और मुल्क के साथ वफादारी के साथ इस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया जहाँ पे आज हम हैं। सो ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी क़यादत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। ऐसा कोई ख़तरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और हमें थोड़ा सा इसको अपनी सियासी डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड। RDGISPR ने यह ऐलान भी कर दिया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ना तो तोसी चाहते हैं ना ही तोसी कबूल करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी में जनरल बाजवा तबीयत खराबी के बाइस शरीक नहीं हुए थे। So let me put this thing to rest today, once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. ये किरदार कुशी के मुतरातिफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसमें शिरकत नहीं की। शिरकत ना करने की तो वजह थी, ही वॉज नॉट वेल। उस दिन वो ऑफिस भी नहीं आए थे। तो दैट इज़ सिंपल एक्सप्लेनेशन टू दैट। कोई देयर इज़ नथिंग मोर टू दिस थिंग। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के 155 अरकान थे, उनमें से 125 अरकान ने इस्तीफे जमा कराए थे, जिनकी तस्दीक के बाद कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बतौर कायम मकाम स्पीकर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इसके अलावा आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज़ में करने का हुक्म दे दिया है। आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद हुकूमत जो सबका हुकूमत है उसकी तरफ से फिर कहा जा रहा है कि जिसकी तहकीकात एक कमीशन के तहत होनी चाहिए। हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद। भाई साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब ज़ाहिर है जो इल्ज़ामात थे उनकी तो नफ़ी कर दी DGISPR ने, मगर उन्होंने कहा कि जो मिनट्स हैं उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के उसको अगर आप चाहें तो पब्लिक कर दें, और जो साबिक हुकूमत है वो डिक्लासीफाई कर गई है तो उस केबल को भी आप कर सकते हैं पब्लिक। क्या तहकीकात कराएंगे अब सुप्रीम कोर्ट के तहत एक जुडिशल कमीशन बना के जैसा कि मुतालबा कर रहे हैं वो? जी ये फैसला तो वज़ीर आज़म साहब का है। हमारी जो मुशावरत हुई है उसमें बात ये हुई है कि जिस फोरम पर ये पहली डिस्कशन हुई थी, NSC का जो फोरम है वही फोरम है जहाँ पर इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी हो सकती है। और उसमें जो मेरा ख्याल है कि जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, जो एम्बेसडर हैं जिन्होंने मुरासला लिखा था, उनको भी बुलाकर पूछना चाहिए कि भाई आपने क्या लिखा था, आपकी क्या मीटिंग हुई थी, क्योंकि ये बात जो है ये इतनी संजीदा है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा है बार बार, आज भी वो यही दोहराते फिरते हैं कि ये अस्करी क़यादत भी उस टेबल पर थी, ये मुरासला वहाँ पढ़ा गया, उसमें मुझे धमकी थी, मेरी हुकूमत को धमकी थी और अपोजिशन इस साजिश में मुलव्वस थी। अब इसकी तह तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। आज उसकी कुछ वजाहत जो है वो DGISPR ने कर दी है। बदकिस्मती से हमारे साहबका जो वज़ीर आज़म हैं, जो उनके मामलात हैं वो एक बड़ी अजीब नौइयत के हैं और वो तो अपनी जगह पर हैं, जो बातें वो करते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने हुकूमत चलाई है, जो हमने 2 दिन में देखा है, जिस गैर संजीदगी से और जिस तरह उन्होंने मुल्क का नुकसान किया है, आप यकीन करें कि मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह हुकूमत चला सकता है, उसके वज़ीर इतनी गैर संजीदगी से काम कर सकते। मैं इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना करने चाहिए, लेकिन बेपनाह निगलेक्ट जो है
وہ حکومت کے اندر نظر آتی ہے، حکومت کے معاملات میں، جس سے اس ملک کی میں اس والی چیز پر آتے ہوئے مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی طرف سے پہلے مطالبہ کیا گیا تھا کہ عسکری قیادت اس بات کو واضح کرے، آج جب واضح کیا گیا ہے تو تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا موقف نہیں غلط ثابت ہوا ہے، عمران خان پھر بھی اس کو دہرا رہے ہیں اور ان کے رہنما بھی دہرا رہے ہیں، تو لیٹ نہیں ہو گیا؟ اب آپ لوگ اس بیانیے کو کاؤنٹر کر پائیں گے؟ بے شک ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں جو سابق وزیر اعظم کی طرف سے بات کی جا رہی ہے، مگر آپ کیسے کاؤنٹر کر پائیں گے؟ وہ تو اپنے جو اس وقت سپورٹرز ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ثابت ہو گیا امپورٹڈ حکومت ہے۔ جی دیکھیں، جھوٹ کو کاؤنٹر کرنا مشکل نہیں ہوتا، آپ جھوٹ سے وقتی طور پہ عوام کو گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن جب حقائق سامنے آئیں گے تو یہ بات سب کے سامنے آ جائے گی کہ عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے۔ امر بالمعروف سے شروع ہوئے، پھر ریاست مدینہ اس سے پہلے بنا رہے تھے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں، پھر بیچ میں یہ پکڑ لیا، آئین توڑ دیا، ہر طریقے سے کوشش کی کہ میری حکومت بچ جائے، میری کرسی بچ جائے۔ آج یہ تماشا لگایا ہوا ہے کہ ان کو ملک کی بھی پرواہ نہیں ہے، ان کے جو ملک کے تعلقات ہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال اس آدمی نے پیدا کر دی ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جس فورم پر اس سارے جھوٹ نے وجود لیا تھا، اسی فورم سے جب اس کی پورا اس معاملے کو دیکھ کر اس کی تہہ تک جا کر یہ حقائق ہمیں عوام کے سامنے رکھنا پڑیں گے۔ ویسے اگر ڈی کلاسیفائی کر گئے نا وہ اس مراسلے کو، اور آج ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ منٹس بھی رکھے جا سکتے ہیں، اب وزیر اعظم سابق وزیر اعظم تو سارا بیانیہ منٹس کی بنیاد پر اور اعلامیہ کی بنیاد پر بنا رہے تھے، آج اعلامیہ کو انہوں نے کہہ دیا کہ سازش کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے، تو منٹس رکھ دیں، مراسلہ رکھیں گے عوام کے سامنے، یہ سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جھوٹ تو سامنے آ گیا نا، اب جب یہ فورم آئے گا، یہ فورم بنے گا این ایس سی کا، اس پر یہ جو مراسلہ ہے یا ڈی کلاسیفائیڈ ہے یا جو بھی منٹس ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ ابھی تک تو میٹنگ ہوئی نہیں ہے این ایس سی کی، جیسے ہی میٹنگ ہوتی ہے، شاید کل ہو یا جب بھی اس کے بعد ہوئی، تو اس کی تہہ تک انشاءاللہ پہنچ گے اور تمام حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیں گے۔ صاحب آپ نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کیسے حکومت چلا رہے تھے، اور جو آپ نے 2 دن میں دیکھا ہے تو آپ بڑے پریشان ہیں یہ دیکھ کے کہ کس طریقے سے ان کے وزراء اور وزیر اعظم حکومت چلا رہے تھے، مگر شہباز شریف صاحب کیسے حکومت چلا رہے ہیں؟ ملک کے مسائل آپ بتاتے ہیں بہت زیادہ ہیں، 3 دن میں کابینہ نہیں بنا پائے ہیں، وزارت خزانہ کا نہیں پتہ، پیٹرولیم کا نہیں پتہ، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ فیول کا انتظام نہیں ہے۔ اگر پچھلی حکومت نہیں صحیح کر کے گئی ہے تو آپ تو ابھی تک اپنی کابینہ نہیں اناؤنس کر پا رہے ہیں اگر ملک کے اتنے برے حالات ہیں۔ جی کابینہ ہو جائے گی، کابینہ کے اناؤنس کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ جو ملک کے معاملات ہیں آپ اس کی تہہ تک پہنچ سکیں، آپ کو پتہ ہو کہ معاملات ہیں کیا، اس کے حساب سے آپ کابینہ کی سلیکشن کرتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ آئیڈیا ہو کہ آج ملک کے معاملات کیا ہیں، کیا مشکلات ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے، اس کے مطابق وہ سلیکشن کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب تو آج تیسرا دن ہے، وہ تو میرے خیال 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور آج بھی معاملات کو دیکھا گیا ہے اور اس پر بہت سے فیصلے بھی ہوئے ہیں، بہت سے معاملات آگے بھی چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ کابینہ بھی بن جائے گی۔ کابینہ کے نہ بننے کی وجہ سے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کام وہ کر رہے ہیں، پروگریس ہو رہی ہے۔ یہ جو فیول کے معاملات کا آپ نے ذکر کیا ہے، انرجی کے اندر بے پناہ مشکلات ہیں اور ان سب کو انشاءاللہ ڈیل کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ حل بھی کیا جائے گا۔ مگر وزارت ہوگی نہیں، جب کنسرن وزیر نہیں ہوگا تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ آپ سمجھتے ہیں اس وقت پانی بجلی کے اور پیٹرولیم کے مسائل، مفتاح اسماعیل کو فائنانس کا پتہ ہے مگر وزیر ابھی تک اناؤنس نہیں ہو رہا ہے، کیا ایک ایک کر کے بھی نہیں کوئی وزیر اناؤنس ہو سکتے؟ ڈار صاحب نے بننا ہے، مفتاح صاحب نے بننا ہے، آپ نے بننا ہے، جس نے بھی مسئلے سنبھالنے ہیں کہ وہ فوراً آئے اور معاملات کو دیکھے؟ نہیں، معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں، جب وزیر نہیں ہوتے تو وزیر اعظم خود فیصلے کرتے ہیں، تو وہ ہم سب کو مشاورت میں شامل رکھتے ہیں۔ آج بھی صبح ہم 9 بجے گئے اور ابھی شام کو 8 بجے وہاں سے واپس آئے ہیں، تو 11 گھنٹے ہم نے کام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا، ہم کوئی تشہیر اس کی نہیں کرنا چاہتے، لیکن معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، معاملات کو پرکھا جا رہا ہے، معاملات کو حل کرنے کی کوشش بھی جاری ہے، اور خاص طور پر جو آپ نے کہا کہ فائنانس کے معاملات جو ہیں اور انرجی کے معاملات ہیں، یہ سب سے تشویشناک اس وقت ہیں، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ جو لاپرواہی ان معاملات میں نے دیکھی ہے، وہ اس کی کوئی مثال میں نے کم از کم زندگی میں کسی حکومت میں نہیں دیکھی۔ اور صاحب یہ بتائے گا، 123 اراکین کے استعفے منظور کر لیے ڈیپٹی اسپیکر نے، سڑکوں پر بھی عمران خان پارلیمنٹ سے بھی چلے جائیں گے، استعفے منظور ہو گئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا تھا یہ موقف کہ شاید یہ دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، اب تو ہو گئے استعفے، کیسے حکومت کریں گے آپ لوگ؟ جی حکومت جو ہوتی ہے وہ پارلیمان میں اکثریت سے اور عوام کی تائید سے چلتی ہے۔ استعفے انہوں نے دے دیے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ ایک جمہوری حق تھا ان کا۔ اب ان سیٹوں پر بائی الیکشن ہو جائے گا، اس میں وہ حصہ لینا چاہیں، یہ بھی ان کا جمہوری حق ہے۔
تو باقی وہ سڑکوں پہ احتجاج کرنا چاہیں، احتجاج کس بات پر کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، کہ حکومت آپ کی عدم اعتماد سے گئی ہے، ناکام ترین حکومت پاکستان کی تاریخ کی ہے، اور اتنے مشکلات ملک کو دے گئی ہے کہ آج ہر حوالے سے ہم تباہی کے دھانے پر تو میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن پاکستان کے آج حالات کافی مشکل میں ہیں، اور انشاءاللہ ان کو حل کیا جائے گا، لیکن یہ ساری لاپرواہی کے ذمہ دار کون ہے؟ احتجاج اس کے خلاف ہونا چاہیے۔ ویسے مگر آپ اپنے حلقے میں آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ عمران خان صاحب جن کے بارے میں آپ کا خیال تھا کہ اتنی مہنگائی کی وجہ سے پبلک ان کے ساتھ نہیں نکلے گی، بہت چارج کراؤڈ ہے کہ ان کی کارکردگی پیچھے رہ گئی ہے، بیانیہ آگے آ گیا ہے اور آپ لوگ اس کو نہیں کاؤنٹر کر پا رہے ہیں اگریسولی؟ دیکھیں بیانیہ جھوٹ پہ مبنی ہے، جھوٹ کا ایک مقولہ ہوتا ہے جھوٹ کو جھوٹ ہی کاٹتے ہیں، ہم اس جھوٹ کو کاٹنے میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم حقائق سے اس جھوٹ کو شکست دیں گے، لیکن جو ملک کے حقائق ہیں، میں اپنے حلقے میں کل بھی گیا تھا، اللہ کا کرم ہے کہ لوگ وہاں خوشی منا رہے ہیں، یہ آپ کو جو لوگ ٹی وی پر نظر آتے ہیں یہ ان کے اپنے ورکر ہوں گے جو اس بات پر ناراض ہیں کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ اپنی ناکامی کی وجہ سے ناکام آج حکومت میں نہیں ہے، تو یہ سیاست ایسے ہی ہوتی ہے، جب الیکشن آئے گا وہاں عوام فیصلہ کر لیں گے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اس ملک کو کچھ دیا ہے، اس ملک کے معاملات کو بہتر کیا ہے تو اس کو ووٹ دے دیں گے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بیانیہ بہتر ہے اس کو ووٹ دے دیں گے۔ یہ جھوٹ کے اوپر پاکستان کے عوام ایسے نہیں ہیں کہ اس جھوٹ کے دائرے میں آ جائیں۔ بہت شکریہ سابق وزیر اعظم کی گفتگو آپ نے سنی۔ معاملہ کیا ہے؟ ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک ایسی سابق سفیر سے جو امریکہ میں سفیر رہیں، برطانیہ میں سفیر رہیں، پھر اقوام متحدہ میں مندوب رہی، کہ کیا واقعی یہ سازش ہے یا آج فوری ترجمان کی طرف سے بات ٹھیک کی گئی ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ سابق وزیر اعظم اب بھی سفارتی مراسلے کو سازش کہہ رہے ہیں، آج فوجی ترجمان نے ان کے بیانات کی نفی کر دی ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی برطانیہ میں سابق سفیر، امریکہ میں سابق سفیر، پھر اقوام متحدہ میں سابق مندوب ملیحہ لودھی صاحبہ۔ ملیحہ لودھی صاحبہ بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ آپ سے زیادہ کوئی ہے نہیں تجربہ کار جو بتا سکے سارے کے سارے معاملے کو۔ امریکہ میں آپ نے سرو کیا، برطانیہ میں سرو کیا، پھر امریکہ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب کے طور پر سرو کیا۔ بتائیے گا یہ کیا بات ٹھیک ہے کہ جس لینگویج میں بات کی گئی ہے وہ اصل میں سازش کو ثابت کرتی ہے، اور اگر اعلامیے میں کہہ دیا گیا کہ انٹرفیئرنس ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مداخلت ہے، یہ اسی طریقے سے سفارتی سطح پر احتجاج کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیے گا، آپ دیکھ ہی رہی ہوں گے سارے معاملے کو۔ دیکھیں شاہزیب، میں امریکہ میں پاکستان کی سفیر تھی 9/11 کے وقت، اور اس سے پہلے بھی میں سفیر تھی جب امریکہ نے ہمارے پہ جوہری سینکشنز لگائے تھے ہماری نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے۔ تو دونوں ممالک کے جو مفاد ہوتے ہیں وہ یکساں نہیں ہوتے، آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے، اختلافات ہوتے ہیں، ڈفرینسز ہوتے ہیں، اور جو سفارتی ایکسچینجز ہوتے ہیں ظاہر ہے اس میں پھر یہ اختلافات کا ظاہر کرتے ہیں دونوں سائڈز۔ ایک سائڈ ہو سکتا ہے کچھ کہے جو دوسری سائڈ کہتی ہے کہ ہمیں آپ سے اس بات پہ اگریمنٹ نہیں ہے، ہمیں ڈس اگریمنٹ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں تو شروع سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی سازش کی حقیقت نہیں ہے جو کہ بیانیہ بنایا ہے عمران خان اور ان کی پارٹی نے، اور اب تو DGISPR نے بھی دو ٹوک الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو اعلانیہ انہوں نے ایشو کیا تھا نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے بعد اس میں کوئی سازش کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ سازش کوئی تھی نہیں، تو نہ کوئی وجہ تھی امریکہ کو سازش کرنے کی، اور نہ ہی کوئی جواز تھا، نہ ہی عمران خان کی خارجہ پالیسی میں کوئی ایسی چیز تھی جس سے کہ امریکہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ خفا ہو گیا ہو اور وہ اس حد تک جائے کہ وہ سازش کرے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ بیانیہ جو تھا یہ حقیقت پہ بیس تھا، اور اب تو دو ٹوک الفاظوں میں DGISPR نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے۔ پھر یہ بتائیے گا ملیحہ لودھی صاحبہ کہ جو سفارتی زبان میں جب آپ ڈیمارچ کریں اور یہ کہیں کہ انٹرفیئرنس ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں یہ آئے کہ انٹرفیئرنس ہے، تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی کہہ تو دیا کہ مداخلت ہے، تو مداخلت کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ یہ کیا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ یہ کہا جاتا ہے کہ جی انٹرفیئرنس ہے ہمارے ملکی معاملات میں؟ دیکھیں ہمارے جو اندرون معاملات ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے معاشی ہیں، یا مختلف اور قسم کے ہیں، جب کوئی اور ملک یہ اندرون معاملات میں ایسی بات کرتا ہے جس سے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں، لیکن مداخلت اور سازش میں بہت فرق ہے۔ تو مداخلت آپ یہ کہہ سکتے ہیں الفاظی بنا پہ، یعنی کہ وربلی آپ ایسی بات کر رہے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے
کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں ہمارے انٹرنل افیئرز میں. دیکھیں بہت دفعہ ممالک جو ہیں مثال کے طور پہ ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ بھی وہ بولتے ہیں ملکوں کے ریکارڈ کے بارے میں, اور عموماً وہ ملک پھر یہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کر رہے ہیں, مت کیجیے. تو جو نہیں کرنی چاہیے تھی, جو اپروپریٹ نہیں تھی ایک سفارتی ایکسچینج میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر اسی وقت کر دینا چاہیے تھا نا پروٹیسٹ, اسی وقت ڈیمارچ کرنا چاہیے تھا. تو اتنے ہفتے انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر واقعی اتنے سخت الفاظ تھے تو اس کو تو فوراً کہتے ہیں کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ سفیر کا بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اسی وقت اس کا سختی سے جواب دے دیتا. میں تو بہت دفعہ ایسی میٹنگز میں رہی ہوں جس میں کہ ایک سائڈ کچھ کہتی ہے اور ہماری سائڈ نے پھر کہا کہ جی ہم سوری, ہم اس طرح کی الفاظ ہمیں قابل قبول نہیں ہیں. تو یہ تو اسی وقت فوراً ہونا چاہیے تھا. اور اتنے ہفتے انتظار کرنے کا تو مطلب ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کو ایلیبائی کے طور پہ استعمال کیا ہے عمران خان اور اس کی پارٹی نے, اس لیے کہ اور ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی کہ وہ اپنی پارلیمنٹری میجورٹی جو ہے وہ کیوں کھو رہے ہیں. تو انہوں نے اس بیانیہ کو سامنے لے کے آئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک بیانیہ ہے, بیکاز یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. ویسے آپ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کچھ جو سابق سفیر ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے بھی سخت زبان میں سفارتی مراسلے آتے ہیں, کیبلز آتے ہیں, اور پاکستان کی طرف سے بھی اتنی ہی سخت زبان میں اکثر یہ بات کہی جاتی ہیں, مگر یہ کیبلز اس طریقے سے کمپرومائز نہیں کیے جاتے ہیں, اس سے پورا دفتر خارجہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. پاکستان کے باہر سفیروں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا, یا ان کا یہ ٹرسٹ کہ ہم پاکستان جو بھی چیز بھیجیں گے وہ سیاسی مقاصد کے لیے نہ استعمال ہو جائے. آپ سمجھتی ہیں آپ کے تجربے میں بھی, کیونکہ بہت وسیع آپ کا تجربہ ہے, کہ واقعی اس سے بھی سخت زبان بھی استعمال ہوتی تھی, اس قسم کے مراسلے بھیجے جانا ایک نارمل بات ہے؟ دیکھیں اگر دو ممالک کے درمیان ایک اختلاف ہے اور ان کے جو مفاد ہیں اس میں ٹینشن ہے, تناؤ ہے, جس طرح کہ ہمارا رہا ہے امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پہ اور اس کے بعد بھی ٹیررزم ایشو پہ, تو اس پہ بھی کافی سختی سے بات چیت ہوتی رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان. لیکن اگر انہوں نے سختی سے بات کی تو ہم نے بھی اس کا جواب دیا ہے اسی طرح سختی سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سازش ہو رہی ہے, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک ڈپلومیٹک ایکسچینج جو ہے, جو کہ عموماً پولائٹلی ہونا چاہیے لیکن بہت دفعہ نہیں ہوتا ہے پولائٹلی, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, کوئی انیوژل بات نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی ملک کا آفیشل آپ سے ایسے لہجے میں یا ایسی زبان میں بات کر رہا ہے تو آپ کو بھی پھر ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جواب سختی سے دیں, جو کہ میں بہت دفعہ کر چکی ہوں مختلف ایشوز پہ. بہت شکریہ. ایک اور معاملہ ہے جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان پیچھے ہٹ گئے ہیں, کیا معاملہ, بات کریں گے اس کے بعد. تحریک انصاف کے حکومت میں آنے کے بعد صدر عارف علوی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سفارش پر سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا, اور جسٹس فائز عیسیٰ پر اپنے اثاثے چھپانے کا الزام لگا کر ان کی نااہلی کی درخواست کر دی. یہ ریفرنس مئی 2019 میں دائر کیا گیا, اور جب جون 2020 میں سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے اسے کالعدم قرار دیا, تو حکومت نے نہ صرف اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی بلکہ حکومتی وزراء جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا دفاع کرتے رہے. حکومتی وزراء نے پریس کانفرنسز بھی کی, لیکن اب وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ایک غلطی تھی. صحافی حسنات ملک کی شائع ہونے والی خبر کے مطابق 12 اپریل کو انصاف وکلا فورم سے بات کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے صدارتی ریفرنس دائر کرنا ایک غلطی تھی. انصاف وکلا فورم میں موجود کئی وکلا نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ عمران خان نے میٹنگ میں اعتراف کیا کہ متعلقہ افسران نے ان کی حکومت کو اس کیس کے حقائق کے حوالے سے گمراہ کیا. خبر کے مطابق میٹنگ میں موجود ایک سینئر وکیل نے کہا کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کا ایک طبقہ ان کی پارٹی سے اس وجہ سے ناراض ہے کیونکہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا, حالانکہ اس ریفرنس کو لکھنے والے کوئی اور تھے. خبر کے مطابق سینئر وکلا کا ماننا ہے کہ عمران خان اس وقت ملک کے چیف ایگزیکٹو ہونے کی حیثیت سے اس ریفرنس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ریفرنس انہی کی ہدایات پر دائر کیا گیا تھا. ایک ایسا ریفرنس جو وزیر اعظم کی سفارش پر دائر کیا گیا, حکومت اس کا دفاع کرتی رہی, جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا, اور صرف یہی نہیں, خود حکومتی مشینری ایف آئی اے, ایف بی آر اور ایسٹ ریکوری یونٹ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات پر مامور کر دیے گئے. اور اب سابق وزیر اعظم کا موقف سامنے آیا ہے کہ ریفرنس دائر کرنا ہی غلطی تھی اور متعلقہ افسران نے کیس کے حقائق کے حوالے سے ان کی حکومت کو گمراہ کیا تھا, جبکہ اس حوالے سے
خود سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن ہمارے ہی پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم کے دفتر بلا کر کہا گیا کہ جسے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنایا جائے، اور خود عمران خان نے کہا تھا کہ آپ ہمت کرو، کر سکتے ہو۔ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمت کرو اور مطلب کر سکتے ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیس کیا ہے۔ جب گئے شہزاد اکبر کے کمرے میں تو ادھر جا کر کے انہوں نے یہی بات کی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنانا ہے۔ پھر وہاں سے ہم تینوں، میں، اعظم، شہزاد اکبر صاحب، ہم مل کر گئے فروغ نسیم صاحب کے آفس میں، جہاں پہ اشفاق بھی موجود تھے۔ فروغ نسیم صاحب بھی کنونس تھے کہ یہ بننا چاہیے اور آپ یہ رول ادا کرو۔ میں نے کہا بھائی ایف آئی اے نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کا جج ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مل کے کر لیں گے، اور ایف بی آر اور آپ مل کر کرو، اور یہ جو بھی ہے۔ لیکن آئی ریفیوزڈ، یہ ایف آئی اے نہیں کرے گی ایز این انسٹیٹیوشن، ہم اپنے آپ کو خراب نہیں کر سکتے۔ اور پھر عمران خان نے ہی بطور وزیر اعظم بشیر میمن کو ڈی جی ایف آئی اے کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ عمران خان کی بحیثیت وزیر اعظم ایک روایت رہی ہے، پہلے وہ ایک فیصلہ لیتے تھے، اس پر ایک واضح پوزیشن لیتے، اور پھر جب اس فیصلے پر رد عمل آتا، شدید تنقید ہوتی، یا پھر فیصلہ غلط ثابت ہو جاتا یا پھر غیر مقبول ہو جاتا، تو عمران خان اپنے ہی فیصلوں سے پیچھے ہٹتے اور یہ موقف اپناتے کہ انہیں اس حوالے سے صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا گیا تھا، یا غلطی ہو گئی اور اس غلطی کا کوئی اور ذمہ دار ہے۔ تحریک انصاف حکومت نے 18 فروری کو پی کا آرڈیننس جاری کیا، جس کی وجہ سے حکومت پر نہ صرف اپوزیشن بلکہ سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور صحافتی تنظیموں نے سخت تنقید کی۔ اس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا گیا، اس کے غلط استعمال کی نشاندہی کی گئی، اور یہ بتانے کی بھرپور کوشش بھی کی گئی کہ کس طرح یہ قانون آزادی اظہار رائے اور صحافتی آزادی پر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ لیکن حکومت مختلف جواز فراہم کر کے پی کا ترمیمی آرڈیننس کا دفاع کرتی رہی۔ خود وزیر اعظم نے اپنے قوم سے خطاب میں اس کی تعریف کی اور ایف آئی اے کے اختیارات میں اضافے کا جواز فراہم کیا، لیکن پھر اچانک 10 مارچ کو سابق اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت بتایا کہ میں اس ایشو پر وزیر اعظم سے بھی ملا ہوں۔ جب یہ آرڈیننس آیا تو پتہ چلا کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، تو وزیر اعظم نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا، جس پر وزیر اعظم کو بتایا کہ یہ غلطی ہو گئی۔ سابق اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ پی کا ترمیمی آرڈیننس کی موجودہ شکل میں اس کی ڈریکونین اثرات ہوں گے، یعنی پہلے حکومت آرڈیننس لے کر آئی، اس کا دفاع کرتی رہی، لیکن پھر جب تنقید ہوئی تو اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے جب وزیر اعظم کو بتایا کہ پی کا ترمیمی آرڈیننس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، تو وزیر اعظم نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا ترمیمی آرڈیننس وزیر اعظم کے علم میں لائے بغیر جاری کیا گیا تھا؟ اس حوالے سے خود وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم یہ کہہ چکے ہیں کہ آرڈیننس وزیر اعظم کی مشاورت سے جاری کیا گیا۔ آپ سمجھیے بڑا ضروری تھا، بہت دنوں کے بعد یہ چیز آئی، اور پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے، مجھ سے، اٹارنی جنرل صاحب سے، شیخ رشید صاحب سے، اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے، یہ امینڈمنٹ ہے، یہ ہے۔ صرف یہی نہیں، اس سے پہلے خود وزیر اعظم نے 28 فروری کو قوم سے خطاب میں پی کا آرڈیننس کا دفاع کیا تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے دفاع میں سابق وزیر اعظم نے چائلڈ پورنوگرافی اور خواتین کو ہراساں کرنے کا سہارا لیا، جس کا اس قانون سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پیکا لا آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ 2016 میں بنا تھا، اس میں صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا گند آ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، چائلڈ پورنوگرافی آ رہی ہے۔ 94,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں ایف آئی اے کے پاس، جس کے اندر گھر کی عورتوں کو تنگ کیا ہوا ہے، لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں کیونکہ گند اچھال رہا ہے، فیک نیوز آ رہی ہے، تصویریں گندی دی جا رہی ہیں۔ لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان کا پہلے فیصلہ لینے، بیان دینے، اس پر تنقید کے بعد اپنی بات سے پیچھے ہٹنے اور ذمہ داری کسی اور پر ڈالنے کی یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔ حال ہی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے ایک دن پہلے 2 اپریل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ صرف ان کا نہیں تھا، اس کی تحقیقات کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ نواز شریف کو باہر بھیجنا میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا۔ 6 گھنٹے ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اس کے ساری میڈیکل رپورٹ سامنے رکھی گئی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا گیا۔ کس نے دھوکہ دیا میں نہیں جانتا۔ ابھی تک تو آپ کو انکوائری کر لینی چاہیے تھی، وہ مشکل تھا۔ لیکن خود تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر رواں سال 22 جنوری کو شہزاد اقبال کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے پر رائے تقسیم تھی اور نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ 100% عمران خان کا تھا۔ کیا وہ فیصلہ عمران خان کا تھا نواز شریف کو باہر بھیجنے کا، یا فیصلہ کسی اور نے کیا اور انہوں نے ذمہ داری جوڈیشری کے اوپر ڈال دی؟ 100% عمران خان کا فیصلہ تھا۔ عمران خان یہ نہیں کہہ رہے فیصلہ میں نے نہیں کیا، میں تو کمرے میں بیٹھا تھا نا جس کو تو فیصلہ ہوا، اور ہم اس وقت پہلے تو ظاہر ہے کابینہ کے اندر فائنلی ڈسکس ہوا، لیکن ہم لوگ کچھ 6-8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کمرے کے اندر جو ڈسکشن ہوئی، تو وہ تو مجھے پتہ ہے نا کہ وہ فیصلہ عمران خان کا تھا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہی کمرے کے اندر جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی انہی کے مشورے سننے کو، ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا، یہ بھی میں بتا دوں اس کے اوپر، وہاں پہ عمران خان نے فیصلہ کیا۔
صرف یہی نہیں، جب حکومت آئی روپے کی قدر گری تو ٹی وی اینکر سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے 3 دسمبر 2018 کو دعویٰ کر دیا کہ انہیں ٹی وی دیکھ کر پتا چلا کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک نے گرایا ڈالر؟ جی اسٹیٹ بینک اٹونومس ہے نا۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا، اگر مجھے ہوتا تو میں ان کو شاید کہتا اور طرح کریں، شاید ڈیلے کر کے کریں، سٹیگر کر دیں، لیکن خیر اسٹیٹ بینک نے کیا۔ ہم نے اس کے بعد ہم نے میسج بھجوائی ہے کہ آگے سے یہ آپ نے کرنا ہے، تو ایک چھوٹا سا گروپ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی انپٹ دے سکیں۔ یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے اوپر پتہ چلا ہے روپیہ گرا ہے۔ مگر سابق وزیر خزانہ اسد عمر وزیر اعظم کے اس بیان سے پہلے 17 اکتوبر 2018 کو ہی بتا چکے تھے کہ روپے کی قدر گرنے کا وزیر اعظم کو پتا تھا۔ اتنی بڑی ڈیویلویشن آئی حکومت کے نالج میں لا کے اسٹیٹ بینک نے کی، یا اسٹیٹ بینک کے اندر کس کو پتا تھا وہ مجھے پتا نہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کے باہر 2 لوگ تھے جن کو پتا تھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے مجھے انفارم کیا، انہوں نے کرٹسی کے طور پہ انفارم کرتے ہیں، استحقاق ان کا یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ کل صبح ہم یہ ایکشن کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے وہ میسج پرائم منسٹر کو ریلے کر دیا، مجھے اور پرائم منسٹر کو پتا تھا، باقی کسی کو کیبنٹ میں بھی نہیں پتا تھا۔ حالانکہ حکومت میں آنے کے بعد عمران خان صحافیوں سے گفتگو میں یہ کہہ چکے تھے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کے ذمہ دار میں ہوں، کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا۔ جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں، اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا، ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا۔ حقائق بھی یہی بتاتے ہیں کہ ان تمام معاملات کا عمران خان کو پتہ تھا، جو بھی ہوتا تھا بطور وزیر اعظم عمران خان کے علم میں ہوتا تھا، ان کی مرضی اور ان کی ہدایات کے مطابق ہوتا تھا۔ لیکن جب بھی ان کے فیصلے غلط ثابت ہوئے یا پھر تنقید ہوئی تو سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس کی ذمہ داری اٹھانے کے بجائے دوسروں پر ڈال دی، اور اب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی ذمہ داری بھی دوسروں پر ڈال دی ہے۔ اگر دوسرے ذمہ دار ہیں تو بطور وزیر اعظم عمران خان خود بھی سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔